अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। इमरान ख़ान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इमरान ख़ान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान साहिबा ने जेल से बाहर आकर गुफ्तगू की, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमें घेर घार कर अदम एतमाद हमसे कराया गया। लो जी, ये इकरार हो गया, ये इकबाल जुर्म कर लिया है उन्होंने ये इंकशाफ खुद से कर दिया है। तो सबसे पहले ख़बर इसी को ही रख लेते हैं कि जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमें घेर घार कर अदम एतमाद कराया गया। वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे और वो बड़ी मासूमियत से कह रहे थे कि हम तो इतने मासूम थे, भोले भाले थे, हम चूचे से थे, हमें कहा गया, हमें लॉलीपॉप्स दिए गए, हमें फ़वाइद बताए गए, हमें लालचें दी गईं कि आप अदम एतमाद करें वरना आपके केसेस आपके ऊपर संगीन हैं, इमरान ख़ान साहब आपको जेलों में डाल देंगे। तो वो कह रहे हैं हमें घेर घार कर अदम एतमाद कराया गया, सहूलतकारी हो रही थी। ये जैसे 5 साल के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को मेरी जमात अक्सरियत में नहीं थी। खुद इकरार कर रहे हैं वो। मौजूदा रिजीम के बहुत से लोग फैज़ हमीद से राब्ते में थे। 8 फरवरी के नताइज बनाने में फैज़ हमीद का किरदार था। पिक एंड चूज़ हुआ कि किस को कहाँ बिठाना है, ऐसा कहना है जावेद लतीफ़ का। वो कह रहे हैं काशिफ अब्बासी ने कहा कि तीसरे नंबर से आपको उठाकर हुकूमत दे दी और क्या करें। यानी काशिफ अब्बासी ने कहा कि आप एहसान को तो माने, आप तो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। आपकी जमात, आपके लोग जो नून लीग के टिकट पर 8 फरवरी को इलेक्शन में उतरे, वो तीसरे नंबर पर थे, दूसरे पे भी नहीं थे, तीसरे नंबर पर। जबकि जावेद लतीफ़ ने खुद कहा कि हम चौथे नंबर पे थे। चले, उन्होंने कहा कि चौथे नंबर वाले को उठाकर हुकूमत दे दी गई, पहले नंबर पर लाया गया। तो इन्हें शर्म नहीं आती? ये बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अब इन्हें खुद सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि हुकूमत से चिपके रहना है, अवाम की हालत को बुरा से बुरा तरीन करना है। उनके हालात जो हैं वो वैसे ही दगरगू हैं, उन्हें मज़ीद ज़्यादा ख़राब करना है। ये ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 8 फरवरी को जो नताइज आपने बना के दिए, उसमें तो मेरी जमात की अक्सरियत नहीं थी। और मेरी जमात की अगर अक्सरियत नहीं थी तो मैं जो डिलीवर कर पा रहा हूं, जितना कर पा रहा हूं, आप मेरा हिस्सा ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਅਗਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰबर ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। तीसरे नंबर की पार्टी थे। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं, इतनी चेपियां लगा के अगर आपको हुकूमत देती है, अब और क्या आखिर जान नहीं बेचारों मैं आपकी मेरे भाई सबर थोड़ा सा, मैं आपकी ये भी बात मान लेता हूं कि चौथे नंबर से उठा के आपको पहले नंबर पे ले आए। तो मुझे ये बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 नंबर पे आने वाले थे, क्या उनको यहां से चौथे नंबर वाले को 1 नंबर पे लाया जा सकता है? उनको पहले से दूसरे पे नहीं ले जाया जा सकता? किया ना, पेशावर उठा के देख ले। पिक एंड चूज हुआ है। आप शांगला की सीट देख ले। पिक एंड चूज हुआ है कि यहां इसको बिठाना है, यहां इसको बिठाना है। और यह भी एक वक्त साबित करेगा कि जो आप जिस रजीम की, मौजूदा रजीम की बात कर रहे हैं, उनमें से भी बहुत से लोग फैज याब थे जनरल फैज हमीद के। और वो फैज याब थे तो उन्होंने पिक एंड चूज उसकी ख्वाहिश के मुताबिक किया। मैं जी, अब इस पे काशिफ अब्बासी ने उन्हें कहा कि आप फिर कुछ ख्याल कर लें, आपको और क्या दें। ये लोग जो आपको लेकर आए हैं, उन्होंने आपको उतना दे दिया जितना आपका हक नहीं बनता था। अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो खबर है कि अलीमा ख़ान साहिबा ने गुफ्तगू की है अडियाला जेल से बाहर आकर, और उन्होंने क्या की है गुफ्तगू, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब
سے جب ہم مل کر باہر آتے ہیں تو ہمیں دھمکی دی گئی کہ آپ آ کر باہر میڈیا سے وہ تمام باتیں نہ کیا کریں جو عمران خان صاحب آپ سے جیل میں کرتے ہیں. آپ عمران خان کا پیغام مدھم کر دیں ورنہ AI ویڈیو نکالیں گے آپ کی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیو بنا کر آپ کی ویڈیو سرکولیٹ کر دیں گے. ایسا کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کا. انہوں نے یہ بڑا بھیانک انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری فیملی کو کئی مہینوں سے عمران خان کا پیغام دینے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرا جواب ہے کہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم انشاءاللہ عمران خان کی رہائی تک آپ سب کے سامنے ہیں. وہ جیل سے اپنی پارٹی خود چلا رہے ہیں. ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں اور وہی کریں گے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت کریں گے اور ہر چیز پر نظر رکھیں گے. یعنی جو نون لیگ کے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی تھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پارٹی پر علیمہ خان صاحبہ قبضہ کر رہی ہیں. بھئی اگر کر بھی رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم آپ کی بات مان لیں، تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہیں بڑا درد اٹھ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہم عمران خان کی رہائی تک آپ لوگوں کے سامنے، یعنی پاکستانیوں سے وہ کہہ رہے ہیں پارٹی اب بھی عمران خان چلا رہے ہیں اور بعد میں بھی وہی چلائیں گے. ہم عمران خان کا پیغام لے کر آتے رہیں گے. جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے اور جو ان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے ان پر بھی نظر رکھیں گے. علیمہ خان صاحبہ یہ سنیو کیا کہہ رہی ہیں. ہمیں کئی مہینوں سے ہماری فیملی کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں وارننگز آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو مدھم کر دیں. ہم نے ایک ذمہ داری فیملی نے اٹھائی ہے. ہماری فیملی پورا پیغام پہلے سنتی ہے، پھر اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جائے، جیسے میری بہن مجھے یاد کروا دیتی ہے کہ کوئی عمران خان کا پوائنٹ مس ہو جائے، ہم وہ سارا پیغام جوڑتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو عمران خان نے کی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہم پورا کریں. اب یہ چیز تو ہم نہیں روک سکتے. ہم نے اپنے سارے ایک ذمہ داری لی ہے. ہمیں اگر یہ کہیں کہ ہمارے اوپر ویڈیوز نکالیں گے، انہوں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا، ہمیں جو پیغام آیا تھا کہ آپ کے اوپر ہم AI کی جنریٹڈ ہم آپ کے اوپر ویڈیوز نکال دیں گے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ تو اکیلے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس پورا پاکستان، سارا سوشل میڈیا، آپ لوگ بھائی سب موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے والا ہے. ہم نے اگر گھر سے نکل کے اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا سارا دن آپ لوگوں کا اٹیک دیکھیں. آپ کو اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ پارٹی ٹیک اوور کرنے لگیں کیونکہ تاکہ آپ ہمیں گھر کی خواتین کے علاوہ علیحدہ کر کے یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کو اب اٹیک کر لیں گے کیونکہ آپ سیاست میں آ چکے ہیں. ہم پھر سے واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم عمران خان کی انشاءاللہ رہائی تک آپ کے سامنے ہیں. جب انشاءاللہ عمران خان جو پارٹی اپنی جیل سے چلا رہے ہیں، پارٹی کے اوپر تو وہ آپ بات کریں کہ اگر عمران خان کے علاوہ آج تک کوئی پارٹی چلا رہا ہو، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن اس چیز کی عمران خان کو اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان کی لوگوں کی زبان ہے، وہ پاکستان کی لوگوں کی سوچ ہے اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے انشاءاللہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم ضرور پیغام لے کر آئیں گے ان کا. اور ہمیں یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرنے والا ہے کیونکہ ہم نہ سیاست میں ہیں اور نہ اگر گھر سے نکلے سیکھا بڑا کچھ ہے، لیکن ہم آپ سے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حفاظت بھی کریں اور ہر چیز جو ان کے ساتھ جو کئی دفعہ غلط جو غداریاں ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے. ہم آپ سے وعدہ. اچھا جی، رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر عمران خان خوب ہنسے، ایسا کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کو. وہ کہہ رہی میں نے خان صاحب کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ کو آپ کی پارٹی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں علیمہ خان پارٹی پر ٹیک اوور کر رہی ہیں. عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، سمیع وزیر کے ساتھ ظلم کیا گیا اور ذل شاہ کی طرح تشدد کر کے اسے شہید کیا گیا. ہم اس پر ہیومن رائٹس کی پٹیشن
عدالتوں میں لے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہماری کوئی عدالت یہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم اپنی یہ پٹیشن انٹرنیشنل لیول پر لے جائیں گے۔ عمران خان کو ہم نے پارٹی ٹیک اوور پر رانا ثناءاللہ کی دردناک پریس کانفرنس کا بھی بتایا، جس پر وہ خوب ہنسے۔ ایسا کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پارٹی کس کی تکلیف کس کو ہو رہی ہے۔ بھئی نون لیگ کو اس سے کیا؟ نون لیگ کو اس سے کیا کہ پارٹی میں کون کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنی پارٹی پر توجہ دیں۔ سینئر صحافی محمد مالک نے کہا کہ خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز کو خان کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے کہ خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی۔ یہ تو ہر شخص کو پتہ ہے، واضح ہے، چونکہ خان صاحب کی طبیعت کو، ان کی بہادری کو، ان کی جواں مردی کو، ان کے حوصلے کو سب جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات سے خان نے کچھ نہیں کھونا۔ سب کہتے تھے کہ وہ بات نہیں کرتے، انہوں نے بات کر کے وہ اعتراض بھی ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ، اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ لوگ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پر ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو مکمل اعتماد ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کب کی کر چکے ہوتے، وہ 1.5 سال تک پابند سلاسل نہ رہتے۔ اب اصل میں حکومت ان سے ڈیل مانگ رہی ہے، حکومت چاہ رہی ہے عمران خان سے ڈیل کرنا، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ اب اس ڈیل کی کیا ہے وجہ کہ رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ڈیل مانگنے کا ایک بہترین طریقہ رانا ثناءاللہ نے نکالا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہم کہیں گے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی ریزنز ہیں، اس لیے آپ برائے مہربانی بنی گالہ شفٹ ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ثنا بچا کہتی ہیں، جو کہ نون لیگ کی حامی صحافی سمجھی جاتی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ معاہدے توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا نون لیگ کا شیوا ہے۔ وہ کہتی ہیں مچھلیاں ہماری ہی انٹرنیٹ کی تاریں کیوں کھا جاتی ہیں؟ مچھلیوں کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی تاریں ہیں؟ مجیب الرحمن شامی کہتے ہیں کہ پرنس محمد بزرگ شخصیت ہیں، یعنی وہ ہاتھ ملانے کا معاملہ جو مریم نواز نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں تو یعنی ہاتھ ملاتے رہیں۔ آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے، آپ نے پاکستانی معاشرے کی بات کرنی ہے، وہ چاہے بزرگ ہوں یا جوان ہوں، جس چیز کا اسلام نے منع کیا ہے تو وہ منع کیا ہے، بات ختم۔ بس اس پہ پھر جو ہے توجیحات دینے کی، دلیلیں گھڑنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اگر آپ ہاتھ نہ بڑھائیں تو بدتمیزی ہو جاتی۔ اگر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ اس ہاتھ میں پھر ہاتھ ڈالنا اور ہاتھ بھی اس طرح سے ملایا جاتا ہے جس طرح سے مریم نے ملایا۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کی عمر دیکھیں اور ان کے جواز دیکھیں۔ اگر انہیں ہاتھ ملانا ہی تھا تو یہ اس طرح سے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اگر آپ ہاتھ نہ بڑھائیں تو بدتمیزی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں مریم نواز نے۔ اب یہ ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ کسی غیر محرم مہمان سے ہاتھ ملانا ہو تو دستانے پہن لیا کریں۔ یہ ہو سکتا ہے جی، دیکھیں اب یہ ان کی توجیحات ہیں۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بات چیت نہ ہونے سے راز آشکار ہو گیا، یہ بالکل کنگلے ہیں، یہ ڈگڈگی بجانے والوں میں سے ہیں اور یہ بجا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف تک کو پتہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، انہیں تو بس حکم دیا جاتا ہے
یہ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے، جو انہیں اوپر سے حکم آتا ہے تو نون لیگ نے، حکومت نے وہ حکم ہر صورت میں ماننا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ میں 2 گروپس ہیں، ایک گروپ مذاکرات کا حامی ہے جبکہ دوسرا مخالف ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نون لیگ کو جہاں سے حکم دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے اس حکم کو ہر صورت میں ماننا ہوتا ہے۔ حسان نیازی کی والدہ نے کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا فسطائیت کے دور میں ظلم کے خلاف کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حسان کو کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ 10 سال کی سزا ہوئی، اگر 2 سال کی سزا ہوتی تو مجھے افسوس ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔